और कोई माबूद बरहक नहीं जो बुलंद है और आला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ इसरा करवाया। अल्लाह ताला तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, उनके आल और असहाब पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। ऐ मोमिनो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फुरक़ान बना देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला है। उम्मत इस्लामिया हर मुसलमान के दिल में एक बहुत ही अहम मसला जागुज़ी है। वो है मस्जिद अक़सा का मसला, जो कि क़िबला अव्वल हरमैन शरीफैन के बाद तीसरे आला तरीन मस्जिद और सैयद सकलैन की जाए इसरा भी है। यह असर हाजिर का ऐसा अहम तरीन मसला है कि मुस्लिम मुआशरे के हर फर्द के जहन में हर वक्त उजागर रहता है, चाहे वो मुस्लिम मुआशरा बज़ाते खुद किसी भी बहरान का शिकार हो या उसके अपने हालात जिस कदर भी ख़राब हों। बैतुल मक़दिस और उसके अहाते में मस्जिद अक़सा का वजूद मुसलमानों के यहाँ अक़ीदे से मुताल्लिक़ा मसला है। इसका मुसलमानों की तारीख़ से नाकाबिल फ़रामोश और गहरा ताल्लुक़ है। इस चीज़ को किसी भी सूरत में इस्लामी तारीख़ से निकालना मुमकिन नहीं, क्योंकि यह उम्मत की पहचान है। यह उम्मत इस्लामिया के असासी अलामत और इस्लामी उम्मत का मुक़द्दस तरीन मकाम है। बैतुल मक़दिस को यह मकाम हासिल क्यों ना हो। अल्लाह की किताब हमें सुबह शाम यह आयात याद करवाती हैं। अल्लाह का फरमान है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत फरमाई, ताकि हम उसे अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। मस्जिद अक़सा उन 3 मसाजिद में से एक है जिनकी जानिब क़ुर्ब इलाही की जस्तजू में रख्त सफ़र बांध कर जाना जायज़ और दुरुस्त है। इन जगहों में अल्लाह का मज़ीद फ़ज़ल तलब करने के लिए सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस वारिद है। सरज़मीन बैतुल मक़दिस महशर जमा होने और मनशर दोबारा ज़िंदा होने की जगह है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें बैतुल मक़दिस के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया, जमा होने और ज़िंदा होने की जगह है। इस रवायत को इब्न माजा ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। बैतुल मक़दिस की इस्लाम में बहुत अज़ीम शान मर्तबा है। उसकी आला तरीन इम्तियाज़ी सिफ़ात भी हैं। चुनांचे अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपस में बात कर रहे थे कि कौन सी मस्जिद अफजल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद या मस्जिद बैतुल मक़दिस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज बैतुल मक़दिस की 4 नमाजों से अफजल है और वह नमाज के लिए बेहतरीन जगह है। ऐन मुमकिन है कि किसी आदमी के घोड़े की रस्सी के बराबर इतनी करीब जगह जहाँ से बैतुल मक़दिस नज़र आए, वो उसके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। इसे इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और सही करार दिया है। नीज़ इमाम ज़हबी ने इमाम हाकिम की मुवाफ़क़त की है। बैतुल मक़दिस की इस्लाम में ये फजीलत है कि मस्जिद बैतुल मक़दिस की इस्लाम में ये फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए इसरा है। यहीं से आपको आसमानों की जन मेराज करवाया गया। चुनांचे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا جانور ہے۔ وہ اپنا قدم حد نگاہ پر رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے براق کو اسی کڑے سے باندھ دیا جہاں انبیاء کرام باندھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتلایا کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں سے 2 رکعت ادا کی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام میرے پاس شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن لائے تو میں نے دودھ کا برتن اختیار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر جبرائیل ہمیں آسمان کی جانب لے گئے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ بیت المقدس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ قوت فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے عین مطابق ہو، ایسی بادشاہی جو ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اور اس مسجد میں نماز کی نیت سے آنے والا کوئی بھی ہو وہ جب یہاں سے نکلے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 دعائیں تو ان کی قبول ہو گئی تھی اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی دعا قبول ہو گئی ہو۔ امام نسائی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اسلام میں بہت ہی فضیلت اور امتیازی خوبیاں ہیں۔ انہی خوبیوں نے مسلم علماء اکرام کو مجبور کیا کہ صدیوں سے بیت المقدس کی فضیلت اور شان پر مستقل تالیفات لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ متعدد علماء اہل علم نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھ ڈالی جس سے اس مسجد کی فضیلت اور اس سرزمین کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ انہی علماء کرام میں بہاؤالدین ابن عساکر ہیں۔ ان کی کتاب ہے الجامع المستقصی فی فضائل المسجد الاقصی۔ انہی میں سے امین الدین ابن ہبۃ اللہ شافعی ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب الانس فی فضائل القدس۔ انہی علماء میں سے برہان الدین فزاری ہیں۔ ان کی کتاب ہے باعث النفوس الی زیارت القدس المحروس۔ انہی علماء اکرام میں سے شہاب الدین احمد بن مقدسی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مسیر الغرام الی زیارت القدس والشام۔ انہی علماء اکرام میں سے حسین حسینی ہیں۔ ان کی کتاب ہے الروض المغرس فی فضائل البیت المقدس۔ انہی میں سے ابن جوزی ہیں۔ ان کی کتاب ہے فضائل القدس۔ انہی میں سے امام سیوطی ہیں۔ ان کی کتاب ہے اتحاف الاخصاء بفضائل المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے علماء پر رحم فرمائے۔ اسی لیے تمام مسلمان کسی بھی ایسے اقدام کو تسلیم نہیں کرتے جو مسئلہ قدس اور مسجد اقصی پر منفی اثرات مرتب کرے، کیونکہ اسلامی مقدسات ہیں۔ کسی صورت میں اس کی بے حرمتی کی گنجائش نہیں، بلکہ اس قسم کے اقدامات مسلمانوں کو اپنے مسلمہ حقوق کا مزید پرزور طریقے سے مطالبہ کرنے پر ابھارتے ہیں۔ ان کے مطالبے اپنے حقوق لینے، ظالم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کے مقررہ اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ جیسے کہ بعض سابقہ تمام آسمانی شریعتوں اور عالمی دستوروں میں بھی موجود ہے۔ بلکہ آج عالمی برادری اس قسم کے کسی بھی اقدام کو ان تمام قراردادوں کی خلاف ورزی شمار کرتی ہے
جس میں واضح ہے کہ بیت المقدس اسلامی دارالحکومت ہے اور اسلامی مقدسات میں سے ایک مقدس مقام ہے۔ امت مسلمہ کے مسائل دھواں دھار تقریروں اور زرق برق نعروں کے ذریعے حل نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں مذمت، اظہار تشویش، احتجاج اور مظاہروں سے کچھ فائدہ حاصل ہونے نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں نے یہ تمام کام پہلے کتنی بار کر لیے ہیں۔ ماضی میں تسلسل کے ساتھ ان پر عمل رہا، لیکن اس کے باوجود یہ محض ایسا رد عمل ہوتا ہے جو ظلم نہیں روک پاتا، جس سے نقصانات کا ازالہ نہیں ہوتا، مسلح کارروائیوں اور جارحیت میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی جانب حقیقی رجوع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص اور گڑ گڑا کر رجوع لازمی ہے۔ ایسے عمل کی ضرورت ہے، ایسے محنت کی ضرورت ہے جس سے مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہیں۔ امت مسلمہ کی مدد اور فتح دل و جان کے ساتھ دین الہی کی مدد سے ہوگی۔ خود ان کو مان کر عملی صورت دینے سے ہوگی۔ چنانچہ جس دن بھی امت دین الہی پر عمل پیرا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی پابند بن جائے گی، پوری امت اپنے تمام تر عملی اقدامات حقیقی دین سے حاصل کرے گی۔ جس دین کے بنیاد پر مسجد اقصی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو تب امت مؤثر علاج اور مثبت نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ و صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ تھے، اسی وقت مسجد اقصی کو اور خود اس کو فتح کیا تھا جب انہوں نے اسلام کی مدد کی تھی۔ مسلم اقوام، جس دن دلوں پر قرآن و سنت کا راج ہوگا، جس دن دلوں پر قرآن و سنت کا راج ہوگا، زندگی کے تمام شعبے عملی طور پر ان کی گواہی دیں گے، تو مسلمان کبھی بھی کمزور اور ذلیل نہیں ہوں گے۔ انہیں کسی قسم کے ہیچ یا نیچ کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں کسی قسم کے ہیچ یا نیچ کا سامنا مسلمانوں کو کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور نہ ہی کمزوری دکھاؤ اور غم بھی نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ مسلمانوں پر اب وقت آ گیا ہے، اور فلسطینی مسلمانوں پر خاص طور پر، کیونکہ انہیں خطرناک چیلنج کا سامنا ہے، جنہوں نے ان کی قومی سلامتوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر باہمی بھائی چارہ قائم کریں، دینی اور اخروی مفاد کے پیش نظر باہمی اختلافات ختم کریں، آپس کے جھگڑوں کا باعث بننے والے امور اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، باہمی عداوت سے نکل کر اخوت کی جانب، دلی قدورت سے صاف دلی کی جانب، منہ موڑنے کے بجائے جوڑنے کی جانب آئیں، ایک دوسروں کی کوتاہیوں سے صرف نظر کریں اور باہمی اتحاد اور باہمی اتفاق کی راہ ہموار کریں، گروہ بندی اور تعصب اتار پھینکیں اور اسلامی اخوت ایمانی محبت کی روح کو اپنائیں۔ ہمارا رب کا فرمان ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، باہمی تنازعات میں مت پڑو، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ اس کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان جس وقت بھی اپنی حالات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر ڈھال لیں گے کہ کسی بھی اعتبار سے کمی باقی نہ رہے، اسلامی تعلیمات کو یہ مکمل طور پر دستی دیں، ظاہر و باطن ہر طریقے سے
ہر طرح سے شریعت پر ہی عمل پیرا ہو، اسلامی تعلیمات کے سائے تلے اسلام کے لیے ہی زندگی گزاریں، ان کی جیسے صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، ان کی کوئی بھی کوشش اور کاوش ناکام نہیں ہو جائے گی۔ حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، ان کے راستے میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اسلام پر قائم رہیں، اسلامی احکام کی پابندی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں اور انہی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دفاع فرماتا ہے۔ بصورت دیگر، اے امت اسلامیہ، بصورت دیگر جب امت میں شہوت پرستی، گمراہ کن لہو لیب، ہوس پرستی اور شبہات کا راج رہا تو امت پر جارحیت، مصیبتیں اور ہر قسم کی بلائیں اور بحران آتے رہیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے؟ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے کیے دھرے کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں نہیں فرماتا، اور جب تمہیں مصیبت پہنچی، تم کو اسی طرح مصیبت پہنچ چکی ہے، تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ تمہاری جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلم اقوام، یہ بات لازمی ہے کہ امت کو یقین کے تمام درجات کے ساتھ یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اس وقت جان لیوا برہانوں اور گری ہوئی حالات سے نجات حقیقی اسلام کے ذریعے ہی ملے گی، جو کہ عقید توحید پر قائم ہو، صحیح منہج کی جس میں اتباع ہو، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے مطابق سمجھا جائے، تو یہی وہ بنیادی ترین اساس ہے جس میں شان و شوکت، غلبہ اور نصرت کا راز پنہا ہے۔ ہمارے عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو، جب انہوں نے فتح المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت آپ بہت عجیب چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سچا وعدہ ہے، یہ ہمارے رب کا سچا وعدہ ہے اور اس کی خبر سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، مومنوں کی مدد ہم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات سے ناآشنا ہیں۔ اسی طرح فرمایا، یقینی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ مسلم اقوام، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے، کہ اقصی بیت المقدس اور فلسطین جیسے بنیادی مسئلے کی حمایت میں صرف اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے کوئی اور بنیاد مت بنائیں، مؤثر انداز میں اتحاد قائم کریں، ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھیں جس کی وجہ سے ثمرات سامنے آئیں اور اہداف پورے ہو سکے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اقدام کرو، تمہاری پیش قدمی کو اللہ کا رسول اور مومنین قریب ملاحظہ کر لیں گے۔ ان اقدامات کے لیے گہری بصیرت اور کامل حکمت کا ہونا از بس ضروری ہے کہ انہی دونوں کی بدولت امت اسلامیہ مختلف قسم کے چیلنجز کا مقابلہ ہر صورت میں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آپس میں تعاون، مدد اور شانہ بشانہ چلے، نہ کہ گالم گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی کھولیں۔ مذکورہ طریقہ پر عمل کریں تو ظالم کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے اور امت اسلامیہ کو فتح اور کامیابی حاصل ہوگی۔ نیز امت کو درپیش مسائل کے لیے نظر ثاقب کی ضرورت ہے، جس کی بدولت جذباتی اقدامات کے بجائے ٹھوس عملی اقدامات سامنے آئیں۔ متوازن اور بہتر طریقہ کار اپنا کر مخلص کاوشوں کو یکجا کریں، اپنائے گئے ٹھوس موقفوں مضبوط طریقے سے مربوط بنائیں۔
دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سید الانبیاء والمرسلین کی شریعت کے سامنے کے سائے تلے اقدامات کریں جو کہ پوری دنیا کو امن و سلامتی، خوشحالی اور امان کے جانب گامزن کر سکتے۔ یہ بھی ضروری امر ہے کہ امت کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی تمام تر کاوشیں ناقابل تردید دلائل و ناطقہ بند کر دینے والے اسلوب میں ہونی چاہیے۔ لڑائی جھگڑے والا انداز نہ ہو، کسی خاص قوم یا خاص تنظیم اور گروہ یا علاقائی ملیشیاؤں کا ان میں کوئی عمل دمل دخل نہ ہو، کیونکہ ایسے تمام اقدامات سے امت کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تعمیل بھی ضروری ہے۔ یقیناً یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے برکت نازل فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔